बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मंशा ज़ैगब। एक मेरे नोटिस में, बल्कि ये एक ऑब्ज़र्वेशन है, अक्सर लोगों से जब बात होती है, जब आप, चूँकि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमने अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए कोशिश करते रहना है, लोगों से बात करते रहना है, प्यार मोहब्बत से बात करते रहना है और बड़े अच्छे अखलाक से बात करते रहना है। अगर किसी को आप, आम तौर पे ये होता है कि आजकल बिजली चोरी के बड़े मामला होते हैं, लोग कहते हैं कि बिजली चोरी जितने टैक्स हो गए हैं तो बिजली चोरी तो जायज़ है। जब उनसे कहा जाता है कल को अल्लाह को क्या जवाब दोगे, और फिर इस तरह के और बहुत सारे कामों के अंदर जब उनसे बात की जाती है, कल अल्लाह के सामने खड़े होकर क्या बात करोगे, प्रॉपर्टी के अंदर दिहाड़ी लगाने के चक्कर में, और इस तरह के किसी का कोई अगर बंदा सस्पेंड हुआ है तो उसको बहाल कराने के चक्कर में, तो इस तरह की हर बंदा जो है वो कोई किसी ना किसी तरीके से कुछ पैसे कमाना चाहता है और शॉर्टली कमाना चाहता है। उसके लिए फेयर मीन्स और अनफेयर मीन्स की कोई डिफरेंस नहीं है उसके लिए। तो उनसे जब ये बात की जाती है कि अल्लाह को आखिरत में क्या जवाब दोगे, तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह तो जी गफूर रहीम है और अल्लाह ताला तो हर चीज़ को माफ़ करने वाला है। मगर दोस्तों, अल्लाह ताला गफूर रहीम, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुबा भी नहीं है। लेकिन जो आखिरत के अंदर जो हिसाब किताब का मामला होगा वो तो ज़रूर होके रहेगा, उसमें तो सवाल जवाब भी होंगे और हर चीज़ के बारे में पूछा भी जाएगा। तो वहाँ पे अल्लाह के सामने शर्मिंदा होने से बेहतर है कि हम ये वाला जो परसेप्शन अल्लाह के बारे में बनाई हुई है कि अल्लाह तो जी माफ़ करने वाला है, मतलब हमने ये चीज़ को ऐसे बना लिया जैसे अल्लाह ने कहीं हमें सन दी है, अल्लाह ने हमें कहीं लिख के दिया है कि जो कुछ मर्ज़ी कर लो, मैंने तो आपको माफ़ कर देना है। तो अल्लाह के नबी ने नमाज के बारे में इतनी ताकीद क्यों की अगर अल्लाह माफ़ करने वाला ही था? करबला के अंदर जंग जारी थी और उसमें नमाज पढ़ी जा रही है, इससे बड़ा कोई सान्या हो सकता है और इससे बड़ा कोई मामला तो हो सकते हैं कि वहाँ भी नमाज नहीं छोड़ी। तो यहाँ नमाज छोड़ने की तो और बात है, नमाज पे तो गौर ही नहीं किया जाता। लोगों ने ये तस्लीम कर लिया है और इस चीज़ पे उनका यकीन बन गया है कि अल्लाह के हकूक़ तो सारे के सारे जो है ना वो तो फ्रीली फॉर ग्रांटेड ले लिया अल्लाह को। जबकि मैं अभी आपको सूरह माइदा की एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ जिसमें अल्लाह ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनसे बड़ी शान तो किसी की नहीं हो सकती रूहे ज़मीन पर और पूरी बनी नौ इंसान में, उनसे बड़ी शान तो किसी की नहीं हो सकती। अंबिया इकराम में भी सबसे बड़ी शान वाले और उनके सरदार हैं, तो उनके बारे में कुरान में क्या फरमाया जा रहा है? आयत नंबर 67 में, जिसका मैं तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहुँचा दीजिए जो कुछ नाजल किया गया है, पहुँचा दीजिए जो कुछ नाजल किया। नाजल ज़ाहिर है कुरान नाजल किया गया था और नबी पाक सल्लम पे दो तरह की वही आती थी, एक खफ़ी वही भी थी, एक तो ज़ाहरी है जो सबके साथ आप शेयर कर लेते थे और वो कुरान का हिस्सा बन जाती थी, और एक खफ़ी वही जो अल्लाह ताला आपको खुफिया तौर पे कुछ ऐसे पैगामात पहुंचाते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो चीज़ भी आपको पहुंचा दीजिए जो आप पर नाजल किया गया और आपकी तरफ आपके रब की जानिब से, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी नाजल किया गया है उसको पहुंचा दीजिए। अब इस मज़मून के सिलसिले में, अपने मज़मून के एतबार से ये बहुत सख्त आयत है, मतलब इसका अगला हिस्सा आयत का पढ़ोगे ना फिर आपको समझ आएगी। इस आयत का दूसरा हिस्सा ये है, और अगर बिलफर्ज, और अगर बिलफर्ज ब्रैकेट के अंदर है, मतलब तर्जुमे का हिस्सा नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम ये समझते हैं कि उनका, हमारा ये यकीन है कि उन्होंने हक अदा कर दिया है, इसलिए बिलफर्ज का लफ्ज़ लिखा। और अगर बिलफर्ज आप सल्लम ने ऐसा ना किया तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रसालत का हक अदा नहीं किया। दोबारा सुनिए,
اور اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم بھی یار ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں تھے، کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس طریقے سے نہ پہنچایا جس طرح سے پہنچانا چاہیے تو گویا آپ نے حق ادا نہ کیا۔ اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ بہت سخت آیت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وحی میں کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید نازل ہوئی ہے تو وہ بھی قرآن میں جوں کی تو موجود ہے۔ مطلب قرآن کے اندر اگر کہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے تو قرآن کے اندر ہے، یہ نہیں کہ اس کو چھپا لیا گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ایسی چیزوں کو چھپا لیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن کے محفوظ من اللہ ہونے پر حجت ہے۔ ان چیزوں کا قرآن کا حصہ ہونا بیسیکلی یہ قرآن کے محفوظ من اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہونے پر حجت ہے کہ قرآن بالکل اسی حالت میں ہے۔ مطلب ان چیزوں کو چھپایا نہیں گیا۔ دیکھیں نا، ہمیں کوئی آفیسر ہے، آپ کہیں جب کام کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کوشش کہ یار اگر کوئی لائن اس طرح کی لکھ دی ہے انہوں نے ہمارے جو خلاف جاتی ہے تو اس کو ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں، اس کی جگہ کچھ اور کرنے جاتے ہیں تاکہ ہم تنقید والی چیز جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہاں قرآن میں منون وہی چیز مطلب لکھ دی گئی جس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک دلیل ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی حق ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے کسی چیز کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ من اللہ محفوظ ہے، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حق ادا کر دیا، جو کچھ بھی آیا ہے نازل کیا وہ سارے کا سارا اس کے اندر موجود ہے۔ آیت زیر نظر میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وحی الہی میں سے کوئی چیز کسی وجہ سے پہنچنے سے نہ رہ جائے، لوگوں کے خوف یا اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے بالفرض اگر ایسا ہوا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ثبوت دیں گے، نعوذ باللہ، کہ اگر کہیں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ رسالت کا حق ادا کرنی ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہمیں تو معافی مل جائے گی اللہ تعالیٰ سے، کیوں ہم نے حق ادا نہیں کرنا، ہم اللہ کے زیادہ لاڈلے ہیں۔ آگے جب یہ آیت ہے تو اس سے فوراً اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اسی آیت کا آخری حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ساتھ ہی آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، یقیناً اللہ کافروں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے، اگر تنقید کی ہے تو ساتھ تسلی بھی دی ہے کہ حفاظت کرے گا لوگوں سے، یعنی کہ آپ جو کچھ ہے سب کا سب بتا دیں۔ اگر کوئی تنقید کرتا ہے، اگر کوئی چیز کا مذاق یا ٹھٹھا بناتا ہے کہ دیکھیں جی یہ بھی قرآن میں آ گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا، اور یقیناً کافروں کو کامیابی جو ہے رایاب نہیں ملے گا، مطلب کامیابی کوئی نہیں ملے گی۔ اگلی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے کتاب والو تم کس چیز پر نہیں ہو، تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس حصے کا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو۔ یعنی کہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، اہل کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کتاب والو۔ کتاب والے دو لوگ ہی تھے، ایک یہودی اور دوسرے نصارہ۔ اب ان کو کس لیے یہ کہا گیا ہے، آگے آیت کا ذرا ترجمہ سن لو، اس کے بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اگلی آیت کے اسی حصے کے اگلے حصے میں، اسی آیت کے اگلے حصے میں بتا دیا، جب تک تم قائم نہ کرو تو رات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری، مطلب تم اس اہل بھی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہو۔ ہم کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم سے کوئی بات کرے یا تم پر کوئی چیز اور نازل کر دے، کیونکہ تم لوگوں نے جب تک انجیل
تب تک تورات اور انجیل کو قائم نہیں کر دیا۔ قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو تمام نظام ان کے اندر آیا تھا وہ ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب اس میں جہاں تورات اور انجیل کا ذکر ہے، اگر ہم اسی آیت کو تھوڑا سا اس قرآن کو فٹ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ اے قرآن کے ماننے والوں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم سمجھتے ہو، مطلب یہی بات ہمارے اوپر بھی بالکل اسی طرح ہی یہ بات ہمارے اوپر آتی ہے جس طرح تورات اور انجیل والوں کو کہا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حدیث میں آگے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم امت مسلمہ میں ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ذلت و خواری تمہارا مقدر بنی ہوئی ہے، ہم ہر طرف سے تم پر یلغار ہے، عزت و وقار نام کی کوئی شے تمہارے پاس نہیں رہی، تم کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، بلکہ تم اس سے زیادہ بے توقیری کے لیے تیار رہو، یاد رکھو تمہاری کوئی اصل نہیں جب تک قائم نہ کرو قرآن کو اور اس کے ساتھ جو کچھ مزید تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب یہ حدیث کا ترجمہ سن لیں۔ اے اہل قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لو۔ تکیے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مطلب صرف اپنے بڑے سے اس کو لپیٹ کی غلاف کے اندر صرف اس کو اوپر ہی نہیں رکھ چھوڑنا، تکیہ نہ بنا لو، بلکہ اسے پڑھا کرو رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی، جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے عام کرو اور خوشحالی سے پڑھو اور اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب قرآن کے نظام کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا نظام جو ہے وہ کس طرح سے قائم ہوگا؟ اسی پہ تدبر کرنے کی بات ہے، اسی پہ غور و فکر کرنے کی بات ہے، اسی پہ سوچنے کی بات ہے، اسی پہ تفکر کی بات ہے کہ جب تک ہم قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، ہماری حیثیت اسی طرح سے جس طرح پہلی امتوں کی، اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، یہ نہیں ہے، اور ڈاکومنٹڈ تاریخ ہے، ڈاکومنٹڈ ہسٹری جس کے اندر ریفرنسز سے ہمیں ملتا ہے، پتہ ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری جو ہے، اسی چینل پہ ہم نے پوری ان کی ہسٹری آپ کے لیے ریکارڈ کی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری، جہاں سے بنی اسرائیل شروع ہوئے اور آج یہاں تک پہنچے ہیں، اسرائیل کا جو کنٹری بنا ہے اس کے حوالے سے بھی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر ان قوموں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی اور ان قوموں کے لیے عذاب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکارڈ کر دیا، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ لاڈلے ہیں؟ قرآن کو جب تک قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرو، قرآن کو نظام کو قائم تو تب کریں گے جب قرآن کو سمجھیں گے۔ ہم دنیا کے ہر جہاں آپ سمارٹ فون، بے شمار ایسے دوست ملتے ہیں، یار میں تو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی قرآن کی۔ سمارٹ فون تو آپ نے یوز کرنا سیکھ لیا ہے، اس میں تو تمام ایپس کا بھی آپ کو پتہ ہے، انسٹال کیسے کرنی ہے، اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں سیکھ لی، اور کہاں قرآن کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ قرآن کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا ہے، آپ اتنی بھی آپ کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کہ بندہ یہ ہے کہ اللہ کے میسج کو پڑھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، جہاں تک سمجھ سکے۔ قائم تو بعد میں ہوگا نا، پہلی بات تو یہ ہے کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اللہ نے کہنا کہ میں نے اپنا ایک پورا نظام زندگی آپ لوگوں کو دیا تھا، پورا مینول آف لائف دیا تھا، پورا ایک ضابطہ حیات دیا تھا، تو تم لوگوں نے کیا اس کے ساتھ؟ اس کو غلافوں کے اندر بند کر کے اور قسمیں اٹھانے کے لیے صرف اس کا استعمال کیا۔ تو بھائیو، جب تک محنت نہیں کریں گے یہ سمجھ نہیں آئے گا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور جنت فار گرانٹڈ نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیں، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو سمجھو، سمجھنے کے بعد خود عمل کرو، اور جب خود عمل کریں گے تو ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جس کی حیثیت بھی ہوگی۔ ورنہ آج کے حالات کیا ہیں یار؟ افغانستان جیسا ملک ہمارے ساتھ بعد میں ہوا، ان کی کرنسی کی ویلیو ہم سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم کہاں گئے؟ بنگلہ دیش کو ہم نے سمجھتے تھے وہ تو بیکار لوگ ہیں، تو بنگلہ دیش کی کرنسی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے؟ دنیا میں کیا حیثیت ہے پاکستان کی؟
یقین کریں پاکستان کا نام لے کے گالی بنی ہوئی ہے یو پاکی، یہ یو کے اندر ایک گالی کا نام ہے، مطلب کیا بندہ بتائے۔ تو بات جب تک اس کے لیے کوشش نہیں کرو گے یہ بات ذہن میں نہیں آ سکتی، اور یہ بات محنت کے بغیر تو بالکل ہی نہیں ملنی۔ اور آخر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 72 میں اسی رکوع میں بتاتے ہیں، جو اب دوسری بیماری بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے کسی نہ کسی شکل میں، اب اس کے لیے ریسرچ آپ نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 72 کے آخری حصے میں، یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال کے بقول، جب اللہ کی کسی حکم کی روگردانی کی جائے، کسی حکم کی پامالی کی جائے، کسی ایک حکم کی پامالی کرنا بیسیکلی اپنے نفس کو آپ اس وقت پرائرٹی دیتے ہیں، آپ اپنے نفس کی بات مان رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مان رہے ہوتے، تو یہ ان کے مطابق، ان کا ریفرنس میں دے رہا ہوں، ان کے مطابق یہ بھی ایک شرک کی شکل ہے۔ تو شرک والوں کے لیے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ایک تو صرف سیدھا سیدھا نا بتوں کی پوجا کرنا یا قبروں پہ جا کے سجدے کرنا، کیا ہے اس کے اندر آپ کو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے آپ وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں، لوگ ان کو، وہ تو سیمنٹ کی چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ بھول گیا؟ انہوں نے کہا میں تو تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے لیے تم ایک پتھر ہو، اور میں تمہیں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ دیا ہے، اس کی سنت کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ نہ تو مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ تو ایک تو سیدھی سیدھی بتوں کی پوجا کرنا، اسی طرح سے ہم جا کے جناب وہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے، چونکہ ہم بہت دیر تک انہی کلچر کے ساتھ رہے ہیں اور انہی کلچر کی رہنے کی وجہ سے ہم نے جناب وہاں بہت سارے بابے ہوتے ہیں، اور ہم نے، ٹھیک ہے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا، لیکن ان کی تعلیمات پہ تو عمل کرو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو نا، ان کی قبروں کو پوجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ 72 آیت نمبر 72 کے اندر فرماتے ہیں، یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ اس پر جنت حرام، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اسی کے اگلے حصے کے اندر ہے، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ شفاعت کی امید تو ہم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ظالموں کے لیے کوئی امید نہیں۔ اور دوسری بات، سب سے اہم بات، یہ جو پرسیپشن ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی، اس کو دوبارہ میں بات کوٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات سے باہر نکل آئیں۔ کسی ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو سزا دی ہے۔ ایک حکم کی ادھوری، میری یہاں پہ ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے جس کے اندر بیسیکلی انہوں نے ایک حکم سے روگردانی کی تھی، جب وہ بنی اسرائیل نے شہر کو فتح کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جب اس میں داخل ہوں گے تو جھک کے جانا ہے، اور ہنتتن کا لفظ جو ہے وہ پڑھتے ہوئے جھک کے جانا ہے، ہنتتن کا لفظ جو ہے، اور انہوں نے اس کو چینج کر ہنتتن کر لیا تھا، جس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ تو یہ ایک ٹھٹھا اور مذاق تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بیماری لگا دی جس کی وجہ سے سارے کے سارے مر گئے تھے۔ ایک حکم کی روح